हमें ये स्क्रीन शेयर है या नहीं? जी हो गई। जी उस्ताद जी जी। शेयर। जी। तो हमारा अगला मौजू क्या है? मनाहिज मुफस्सिरीन। यानी दरअसल इस टॉपिक में हम उर्दू की, पहले अरबी की और फिर उर्दू की चंद अहम तफासिर का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ेंगे कि ये तफासिर में ये तफसीर किस चीज़ में ज़्यादा मुमताज़ है, ताकि जब आपको कभी तफसीर पढ़ानी हो और आपने तफसीर खुद पढ़नी हो, या आपसे कोई पूछे कि आपने तफसीर पढ़ा है, उसूल तफसीर पढ़ा है, तो मुझे कोई ऐसी तफसीर बता दे जिसमें ऐसी चीज़ हो। तो जब आपको कम से कम ये हो कि आप किसी को गाइड कर सके कि अगर आपने इस चीज़ पे फोकस करना है तो आप उस तफसीर के दो के, अगर आपने ये चीज़ देखनी है तो वो तफसीर देखे। तो इस हैसियत से हम जो है ना, ये मनाहिज मुफस्सिरीन को पढ़ेंगे। तो मनहज का आप समझते हैं कि मतलब है मेथड, कि एक मुफस्सिर जो अपनी तफसीर लिखता है तो उसमें उसका अंदाज क्या है। तो उसमें तो वैसे पीछे हमने ये बात पढ़ी थी कि कोई जो मुफस्सिर होता है वो तफसीर बिल मासूर को ज़्यादा तरजीह देता है, कोई तफसीर बिल राय होता है। वो कुछ मनाए हमने वहाँ पढ़े थे, लेकिन यहाँ उससे हट कर दरअसल तफासिर का एक जिस तरह नहीं एक बुक का कोई तारुफ होता है कि इस बुक में इतने चैप्टर्स हैं या इसका अंदाज ये है, इसमें ये मबाहिस हैं। तो हम ज़रा इस तरह से बिल्कुल एक बुनियादी सा तारुफ तफासिर का क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक होगा मनाहिज मुफस्सिरीन का। अब इसमें सबसे पहले मैंने अरबी की तफासिर ली हैं। उसमें पहली तफसीर है तफसीर तबरी। तफसीर तबरी आप समझते हैं कि इसका नाम आपने सुना होगा। असल में तो इसका पूरा नाम है जामिउल बयान फी तफसीर आयल कुरान। ये इमाम अबू जाफ़र तबरी बिल्कुल शुरू ज़माने के मुसन्निफीन में से, मुफसरीन में से हैं। तीसरी सदी हिजरी के ये तकरीबन मुफसर हैं। और इनकी ये तफसीर अव्वलीन तफासिर में शुमार होती। तो तफसीर तबरी का जो एक ख़ास अंदाज है कि ये सहाबा और ताबीन के अक़वाल का मजमू है। यानी अगर आपने किसी तफसीर में सहाबा और ताबीन के अक़वाल देखने के, मसलन ये जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस आयत की तफसीर में फ़लाँ फ़लाँ साहबी ने क्या कहा है, या फ़लाँ फ़लाँ ताबी या फ़लाँ फ़लाँ तब ताबी ने क्या कहा है, तो आपको तफसीर तबरी की तरफ जाना पड़ेगा और तफसीर तबरी का आपको उसमें देखना पड़ेगा। अब तफसीर तबरी में मुसन्निफ़ का अंदाज ये है कि वो मसलन चार पांच आयतें उन्होंने जिक्र कर दी। फिर वो नीचे कहते हैं कि इख्तलफा अहलु तावील फी तावीली तिलकल आया, कि जो आले तावील है या जो मुफसरीन है उनकी इस आयत की तफसीर में ज़रा इख्तिलाफ है। फिर वो कहेंगे पहली तावील इसकी ये है, कि मसलन पहली तफसीर इसकी इस आयत की ये है। फिर वो उसके आगे वो उसके अक़वाल जिक्र करते हैं कि ये तफसीर मसलन इमाम मुजाहिद से मनक़ूल है, हज़रत इब्न अब्बास से मनक़ूल है, सईद बिन जुबैर से मनक़ूल है, हज़रत आयशा से मनक़ूल है, या मसलन जो है ना हज़रत उमर से मनक़ूल है, हज़रत अली से मनक़ूल है। तो इस तरह से वो सब के बासनद अक़वाल जिक्र करेंगे। फिर कहेंगे दूसरी तफसीर इसकी ये है, ये फ़लाँ फ़लाँ से मनक़ूल है। फिर नीचे वो कभी कभी तरजीह भी देते हैं कि मैं हमारे नज़दीक पहला माना ज़्यादा राजे है या दूसरा माना ज़्यादा राजे है। तो पूरी तफसीरी इस तरह से लिखी गई। तो गोया कि इस तफसीर का बुनियादी एक जो अंदाज है वो क्या है, या बुनियादी जो उसका फ़ायदा है, वो है सहाबा और ताबीन के अक़वाल का बहुत इकट्ठे अंदाज में आपको चीज़ें उसमें मिल जाती है। उसके बाद दूसरी तफसीर है तफसीर इब्ने कसीर। तफसीर इब्ने कसीर जो है ना, ये दरअसल यूँ समझ लो कि ये तफसीर तबरी का एक अपडेट शुदा वर्जन है। क्या मतलब? जो तफसीर तबरी वाले थे तो इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने तो उसमें अक़वाल जमा कर दिया। उसमें उन्होंने कोई तनकीद छांटी भी नहीं की, कोई ज़ईफ़ कौल है वो भी लिख लिया, कोई साबित नहीं है कौल वो भी लिख लिया, कोई इसराइली रिवायत है वो भी लिख लिया। तो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें जमा कर ली। तो इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी तफसीर लिखूं जिसमें तफसीर तबरी में जो मवाद मौजूद है उसमें से जो सही सही मवाद है या जो काम का मवाद है सिर्फ वही मैं जिक्र करूं। तो फिर उन्होंने तफसीर इब्ने कसीर लिखी। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर कोई आदमी तफसीर इब्ने कसीर को पढ़ लेता है तो तफसीर तबरी को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं।
کیونکہ تفسیر ابن کثیر پڑھنے سے تفسیر تبری کی جو آج وہ گویا کہ اس میں شامل ہے کہ وہ اس طرح سے اس کا انداز، تو یہ اس کا گویا کہ ایک تنقید شدہ، ایک تصحیح شدہ یا مہذب شدہ یا اپڈیٹ شدہ ورژن ہے تفسیر تبری کا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد تیسری تفسیر ہے تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر دراصل بالکل ایک الگ نوعیت کی تفسیر ہے، امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ اس کو مفاتیح الغیب بھی اس تفسیر کو کہتے ہیں۔ تو جو تفسیر ہے کبیر ہے، اس کا جو انداز ہے دراصل یہ ایک یوں سمجھ لو کہ ایک فلسفی عالم نے لکھی ہے، جو منطق کے، فلسفے کے، عقلی علوم کے بڑے ماہر تھے، اور خاص طور پر وہ قرآن پر ایک خود سوچنے کے زیادہ دائی تھے، کہ بھئی فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں فلاں نے یہ لکھا ہے، نہیں، اس کی بجائے خود جو ایک عالم کا اپنا فہم قرآن ہے، اور قرآن کی جو گہرائی ہے، اس کے جو نکات ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ بیان کیے جائیں، تو وہ امام رازی رحمہ اللہ نے ایسا کی۔ تو اب امام رازی رحمہ اللہ کا انداز یہ ہے کہ مثلا 5 آیتیں اوپر دی ہے، نیچے وہ کہیں گے فی ہذہ الآیۃ خمسۃ مسائل، اس آیت میں 5 مسئلے ہیں، وہ گویا کہ عنوان کو مسئلے کا نام دیتے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے المسلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، تو پہلے مسئلے میں عموماً وہ قراتیں ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کی فلاں فلاں قراتیں بھی اس میں موجود ہیں۔ پھر دوسری المسلۃ الثانیہ، اس میں اگر اس آیت سے متعلق کوئی فقی مسئلہ ہے تو وہ ذکر کریں گے مثلا، یا پھر المسلۃ الثالثہ سے اس آیت سے متعلق کوئی اس کا شان نزول ہے اس کو ذکر کریں گے۔ پھر اسی طرح المسلۃ الرابعہ سے اس آیت میں کوئی عقلی مسئلہ ہے یا کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس کو ذکر کریں گے، اور وہ بڑے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں، بسا اوقات وہ ایک ایک مسئلہ دو دو تین تین صفحات پر پھیلا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ المسائل کا عنوان بات کر وہ اس میں لکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس کی ایک اور خصوصیت یہ کہ یہ جب مثلا پچھلی آیتوں کی تفسیر انہوں نے کی، اب اگلے مجموعے کی تفسیر کر رہے ہیں، تو ان دونوں کا آپس میں ربط، کنیکشن ضرور بیان کریں گے، اور بہت گہرا کنیکشن وہ بیان کرتے ہیں۔ تو تفسیر کبیر گویا کہ اس طرز کی یہ تفسیر ہے۔ تو گویا کہ اس میں ایک تو آیت کا ربط آپ کو بڑا بہترین انداز میں ملے گا۔ اگر آپ نے آیتوں کا ربط معلوم کرنا ہے، کنیکشن معلوم کرنا ہے، تو آپ کو تفسیر کبیر کی طرف جانا پڑے گا۔ اور پھر خاص طور پر اگر آپ نے یعنی اس میں اس کا انداز بڑا آسان ہے، مرتب ہے۔ مرتب اس طرح سے کہ المسائل کا عنوان ہے، اگر آپ کو پہلا مسئلہ نہیں سمجھ آیا یا آپ سمجھے کہ یہ میرے کام کا نہیں ہے، تو آپ دوسرا مسئلہ دیکھیں، تیسرا مسئلہ دیکھیں، چوتھا مسئلہ دیکھیں، پانچواں، 10 10 مسئلے بھی وہ لکھتے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں مسائل کے عنوان سے آپ کو اس آیت کے متعلقہ جو جتنے بھی مباحث ہیں، اہم اہم مباحث، آپ کو اس میں کیا کریں گے، مل جائیں گے۔ تو گویا اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے، کہ اس میں یعنی ایک مفسر اپنا جو فہم اس میں ذکر کرتا ہے، اور آپ اپنے فہم کا اندازہ اس سے لگائے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے، اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک دن میں دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو سورہ فاتحہ کا ذکر ہوا، تو میں نے انہیں کہا کہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جس میں 1,000 یا غالباً 10,000، ان دونوں میں تھوڑا سا مجھے شک ہے، کہ 1,000 یا 10,000 مسائل اس سے نکالے جا سکتے ہیں، وہ نکات نکالے جا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دوستوں نے یہ بات بڑی عجیب ان کو لگی کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنی چھوٹی صورت ہے۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے یہ تفصیل لکھنے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا میں ان کو دکھاؤں گا کہ اس میں واقعی اتنے اتنے مباحث ہو سکتے ہیں۔ تو اس تفسیر کبیر کی آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھو، بہت لمبی ہے، اور اس میں انہوں نے وہ اپنے جو 1,000 یا پتہ نہیں 10,000 جو نکالنا چاہتے ہیں، وہ مباحث انہوں نے کیے بھی ہیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ اس طرح سے لینتھی اور بڑی تفسیر ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ امام راضی کو مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ غالباً 25 یا 26ویں پارے تک انہوں نے خود لکھی ہے، پھر آخری جو 3 4 پارے ہیں وہ پتہ نہیں کسی اور مفسر نے لکھے ہیں، یا ان کے صاحبزادے تھے یا کوئی ان کے دوست تھے، انہوں نے لکھی ہے۔ تو گویا کہ پہلے 25 پارے یہ امام راضی رحمہ اللہ کے ہیں۔ چونکہ اس میں امام راضی کی ادھر ادھر کی باتیں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے اس تفسیر کے بارے میں بعض مفسرین نے ایک جملہ مشہور کر دیا کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، کہ اس تفسیر میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کے یعنی اس میں تفسیر نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ کیوں؟ اصل میں وہ جو ایک ٹریڈیشنل قسم کے مولوی تھے نا، مفسرین، تو ان کے نزدیک تفسیر یہی ہے کہ بس آپ آیتیں اٹھائیں، ان آیتوں سے متعلق کوئی صحابہ اور تابعین نے کیا کہا ہے وہ لکھیں، کوئی کوئی فقی مسائل لکھیں۔ تو اس میں تو امام راضی رحمہ اللہ بہت عجیب و ادھر ادھر کے باتیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بھی آیت سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے نا، یعنی وہ جو اس میں لکھتے ہیں، تو مثلا امام راضی رحمہ اللہ نے اعوذ باللہ لکھی ہے، بسم اللہ لکھی ہے مثلا، اب وہ بسم اللہ کی تفسیر میں وہ
اس طرح کے مسائل اٹھائیں گے کہ مثلا کسی کام کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا وہ اس طرح کا مسئلہ اٹھائیں گے کہ بسم اللہ کے پچھلی امتوں میں تھی یا نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے کہ بسم اللہ کے کوئی فوائد ہے بھی یا نہیں۔ وہ اس طرح سے بسم اللہ سے متعلق یعنی بسم اللہ سے متعلق وہ ایسے مسائل ذکر کریں گے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ٹیکسٹ ہے اس کی تفسیر سے متعلق نہیں ہوں گے، لیکن بسم اللہ سے متعلق تو ہے نا، یعنی جو تسمیہ ہے اس سے متعلق تو ہے۔ تو لہٰذا وہ اس لیے وہ لوگ اس کو، چونکہ اس کو قرآن کے ہر لفظ کی تشریح نہیں ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تفسیر نہیں، ورنہ اس میں تفسیر سے متعلق مباحث یا ان آیتوں سے متعلق جو ایک مباحث آ سکتے ہیں تو وہ بہت زبردست اس میں موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ جو تفسیر کبیر ہے تو وہ اس میں ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے تفسیر الدر المنثور، یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی۔ یہ بڑی اس کو تفسیر کہنا ویسے مجازن ہے، وہ کیوں؟ اس میں تفسیر نہیں ہے، پھر اس میں کیا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے مثلا سورہ فاتحہ لکھ لی نا، تو اب اس سے متعلق سورہ فاتحہ سے متعلق مثلا جتنی حدیثیں آ رہی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے بھی اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، وہ حدیثیں ذکر کریں گے۔ یہ کسی صحابی کے قول یا کسی تابعی کا قول میں سورہ فاتحہ سے متعلق کوئی بھی بات آ رہی ہے تو وہ اس میں وہ ساری احادیث ذکر کریں گے، اور اس میں کتابوں کا حوالہ دیں گے کہ مثلا اخرج البخاری، امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کر دی، بس حدیث صرف ذکر کریں گے۔ پھر اخرج امام ترمیزی، امام ترمیزی نے یہ ذکر کی۔ اخرج احمد فی مسند، امام احمد نے اپنے مسند میں یہ ذکر کیا، بس صرف وہ حدیثیں لائیں گے۔ اب اس تفسیر میں کیا فائدہ ہے؟ اس تفسیر میں فائدہ یہ ہے کہ مثلا آپ کچھ آیتیں اس سے متعلق آپ حدیثیں ڈھونڈ رہے کہ ان آیتوں سے متعلق کسی حدیثوں میں کچھ بات ہے، تو آپ تفسیر در المنصور کی طرف جائیں، آپ کو ساری حدیثیں اکٹھی مل جائیں گی۔ اور اسی طرح کوئی اس آیت سے متعلق کسی صحابی کے قول میں کوئی بات ہے، کسی تابعی کے قول میں ایک بات ہے، زیادہ تر حدیثیں ہیں لیکن بہرحال اس میں صحابی اور تابعی کا بھی قول ہے، تو وہ ہے کہ الدر المنصور اس لحاظ سے بڑی بہترین ہے۔ یعنی اس میں یہ حدیثیں وہ نہیں لاتے جس میں خاص اس آیت کی تفسیر ہو، نہیں، اس آیت سے متعلقہ کوئی بھی ادنا سی بات ہو نا تو وہ اس میں لائیں گے۔ مثلا یہی جو تسمیہ والی مثال ہے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب اس میں وہ حدیث بھی لائیں گے جس میں آ جاتا ہے کہ تسمیہ سے اگر شروع نہ کریں ہر کام تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے، یا مثلا اس میں وہ حدیث بھی لائیں گے کہ اگر وضو کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے، اب اس کا بسم اللہ الرحمن تفسیر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول سے متعلق اگر کوئی حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس موقع پر نازل ہوئی، وہ حدیث بھی لائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ حدیثیں گویا کہ بسم اللہ سے متعلق اگر 10 حدیثیں ہیں، 20 حدیثیں ہیں حدیث کی کتابوں میں بکھری ہوئی ہے، تو آپ کو اکٹھی الدر المنصور میں کیا ہو جاتی ہے؟ مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی تفسیر ہے تفسیر البحر المحیط۔ یہ ابو حیان الاندلسی ایک عالم تھے، یہ انہوں نے لکھی ہے، اور یہ تفسیر دراصل گرامیٹیکلی اس میں گرامر بہت زبردست ہے۔ یعنی اگر کسی آیت کی گرامر دیکھنی ہے تو آپ کو البحر المحیط کی طرف جانا ہوگا۔ جیسے مثلا انعمت، یہ کون سا صیغہ ہے، اور اسی طرح یہ ماضی کا ہے یا کیا ہے، یا الحمد اس پر رفع کیوں ہے، تو اس جو گرامر ہے نا، جو اعراب ہے، اور اسی طرح کوئی گرامیٹیکلی کوئی بحث ہے کسی آیت کی تفسیر میں، باقی چیزیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر اس کو گرامر کے حوالے سے بہت بڑا ماخذ مانا جاتا ہے، تو وہ ہے البحر المحیط۔ تو خاص طور پر قرآن پاک کے وہ مقامات اس میں دیکھنے چاہیے اس تفسیر میں جن کے اعراب کوئی مشکل ہے، یا جس میں کوئی مثلا ضمیر مشکل ہے کہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اسی طرح یا کوئی صفت موصوف کے مسائل ہے یا کوئی اعراب کا مسئلہ ہے، تو وہ البحر المحیط میں آپ کو اس میں ملے گا۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے تفسیر بیضاوی۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ کی یہ تفسیر بڑی مشہور ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مقبولیت دی ہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ تفسیر بیضاوی تفسیر کبیر ہی کی طرح ایک تفسیر ہے، کہ اس میں امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اسی طرح عقلی انداز میں تفسیر کرنے کی اس کی کوشش کی ہے، لیکن یہ انتہائی مشکل تفسیر ہے تفسیر بیضاوی۔ تفسیر کبیر تو میں نے بتایا بڑی آسان ہے، ترتیب بڑی زبردست ہے، لیکن تفسیر بیضاوی انتہائی مشکل ہے۔ آپ اس کی مشکل ہونے کا اندازہ یہاں سے لگائیں، یہ درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے، جو بنین جو علماء بنتے ہیں نا، مولوی صاحبان 8 سال کا نصاب بنتے ہیں، تو اس میں مشکات میں تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، اور پورے سال میں صرف ایک پاؤ پڑھایا جاتا ہے،
لیکن ایک پاؤ بھی اساتذہ پورا نہیں کر پاتے، کبھی ایک رکوع ہو جاتا ہے، کبھی دو رکوع ہو جاتے ہیں، پہلے پارے کا ایک پاؤ وہ وہ بھی پورا نہیں ہو پاتا، درسن اس کو پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی کیوں، مشکل بہت ہے، اس میں مباحث بہت زیادہ ہے، اور اس کا انداز بڑا گنجلک سا ہے، عبارت بڑی گنجلک سی ہے۔ تو اس لیے تفسیر بیضاوی کے نا حواشی اور شروع بہت زیادہ لکھے گئے ہیں، یعنی اس تفسیر کو سمجھانے کے لیے اس کی باقاعدہ حواشی لکھے گئے، شیخ زادہ، حاشیہ شیخ زادہ، حاشیہ قونوی، پتہ نہیں کتنے کتنے حواشی ہیں، جس میں صرف اس بیضاوی کی تفسیر کو کھولا گیا ہے اس میں۔ تو یہ گویا کہ ایک بڑی ایک گویا کہ مشکل قسم کی تفسیر ہے، اور یہ جس کی استعداد بڑی اونچی ہو، اور اگر کوئی مولوی تفسیر بیضاوی کو حل کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ٹھاک مولوی صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے سامنے کوئی مولوی صاحب آ جائے اور اپنی عربی دانی پہ بڑا ناز کرے کہ مجھے تو عربی کتابوں کا بڑا پتہ ہے، عربی مجھے بڑی سمجھتی ہے، تو اس کو کہ اس طرح سے کریں، بس تفسیر بیضاوی سے مجھے نا فلاں بحث نکال کے لائی اور مجھے سمجھائی۔ تو پھر اگر وہ تفسیر بیضاوی سے نکال کے لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ واقعی اپنے دعوے میں کیا ہے، سچے ہیں۔ تو ہے علمی تفسیر گویا کہ یہ ایڈوانس لیول کے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلی ہے تفسیر جلالین۔ تفسیر جلالین ہمارے درس نظامی کے نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ بھی علامہ سیوطی کی ہے، جو جس کی وہ تفسیر الدر المنصور تھی، لیکن یہ دراصل ایک علامہ سیوطی تھے، اور ایک اور علامہ تھے، ان کا نام میں بھول گیا، لیکن دراصل دونوں کا نام جلال الدین تھا، ان کا بھی جلال الدین سیوطی، ان کا جلال الدین محلی، ہاں جلال الدین محلی۔ تو ایک علامہ سیوطی تھے، ایک علامہ محلی تھے، دونوں کا نام جلال الدین تھا۔ تو وہ کیا کر دیا، تو وہ انہوں نے جلالین لکھ لیا کہ وہ دو جلالین نے یہ تفسیر لکھی ہے، دراصل 15 پارے ایک نے لکھے، 15 پارے دوسرے نے لکھے۔ تو یہ بڑی مختصر سی تفسیر ہے، اور یہ سمجھ لو بڑی پیاری قسم کی تفسیر ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اس میں مثلا الحمد لفظ ہے، الحمد کا کیا معنی ہے، آگے اس کا ذکر کریں گے۔ پھر للہ، للہ کا کیا معنی ہے، یہ اس میں کوئی ایک بات آ رہی ہے تو ایک دو لفظوں میں وہ کریں گے۔ پھر رب، پھر العالمین، تو اس طرح ایک ایک لفظ کی تشریح کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کی، یعنی اس میں اس طرح سے تفسیر نہیں ہے جس طرح باقی مفسرین کہ وہ آیتوں کا ایک مجموعہ ذکر کرتے ہیں پھر اس مجموعے کی اکٹھی تفسیر کرتے ہیں، نہیں نہیں، اس میں قرآن کے لفظ بلفظ، ورڈ بائی ورڈ اس کی تشریح ہے۔ تو یہ ورڈ بائی ورڈ کے لیے بڑی زبردست تفسیر ہے، کہ اگر آپ نے الفاظ کو دیکھنے ہیں تو وہ گویا کہ آپ کو تفسیر جلالین بڑی آپ کو زبردست لگے گی۔ اس لیے ہمارے بنین کے نصاب میں یہ پڑھائی جاتی ہے، جو مولوی صاحبان ہیں، تو یہ چھٹے پارے میں نا، چھٹے درجے میں، درجہ سادسہ میں تفسیر جلالین پوری داخل نصاب ہے، تو یہ گویا کہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ جو تفسیر جلالین اسی لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ مولوی صاحبان جو آگے انہوں نے مولوی بننا ہے تو ان کے سامنے قرآن کے ہر لفظ کی جو تشریح ہے نا، وہ سامنے آ جائے کہ اس لفظ کی تشریح یہ ہے، اس لفظ کی تشریح یہ ہے۔ تو اس طرح سے درسن پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی یہ پڑھانے کا موقع ملا ہے، پہلے سال جب مجھے تدریس ملی تھی تو اس میں مجھے تفسیر جلالین بھی دی تھی، اس کی میں آخری آخری 15 پارے تھے، پتہ نہیں پہلے یا 10 پارے تھے، تو خیر اس کی بے قصہ مجھے بھی پڑھانے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اگلی ہے تفسیر مدارک۔ یہ علامہ نصفی کی ایک تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر جلالین کا ہی ایک ورژن ہے، یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ بھی تفسیر جلالین کے طرز پہ ہے، 3 جلدوں میں، بڑی مختصر سی پیاری سی عبارت ہے عربی۔ اس لیے ہمارے مدارس میں جب اساتذہ کسی ایسے طالب علم کو جو ابھی ابھی عربی پڑھنا چاہتا ہو اس کو تفسیر مدارک تجویز کرتے ہیں۔ اور کبھی آپ کسی مدرسے میں جائیں نا، تو جو تیسرے چوتھے پانچویں درجے کے طلباء ہوں گے نا، جو ذرا پڑھاکو قسم کے طلباء ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ بھئی ہم عربی تفاسیر پڑھیں، تو آپ کو ان کے ہاتھوں میں تفسیر مدارک ملے گا، وہ تفسیر مدارک پڑھتے ہیں، چونکہ بڑی آسان ہے۔ بس اس میں بھی اسی طرح ہے کہ مثلا الحمد ہے تو الحمد سے متعلق کیا کیا باتیں آ رہی ہیں وہ الحمد کے آگے ذکر ہے، پھر للہ سے آگے کیا باتیں آ رہی ہیں آسان انداز میں وہ للہ کے آگے، پھر رب سے متعلق کیا باتیں آ رہی ہیں وہ اسی کے آگے۔ تو اس طرح سے تفسیر مدارک بھی بڑی آسان ہے اور بہترین ہے، بلکہ جلالین سے یہ زیادہ آسان ہے۔ جلالین کا انداز پھر بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن مدارک کے الفاظ اور اس کا انداز جو ہے نا بہت زبردست ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی آپ نے عربی تفاسیر پڑھنے کا ارادہ کیا یا سمجھنے کا، تو آپ بھی تفسیر مدارک سے شروع کریں، تو آپ کو تھوڑی سی اس میں ایک جو ممارست ہوتی ہے نا، جو ایک مانوسیت ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، تو آپ کو تفسیر مدارک میں انشاءاللہ وہ ملے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اگلی تفسیر ہے تفسیر ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم۔ ویسے تو بڑا لمبا نام ہے، لیکن مختصر اس کو کہا جاتا ہے تفسیر ابی سعود۔ یہ ایک قاضی تھے، قاضی ابی سعود، ان کی تفسیر ہے، بڑی بڑی زبردست تفسیر ہے۔
یہ تفسیر بھی علمی تفسیر ہے، یعنی علمی کا مطلب ہے مشکل سی تفسیر ہے۔ اب اس تفسیر یہ ہے تو مختصر سی، یہ بھی 2 3 جلدوں میں، لیکن گہری بہت ہے۔ یعنی اس میں انہوں نے خاص طور پر قرآن کا آپس میں، آیتوں کا آپس میں جوڑ، اور اسی طرح اس کا انداز بھی مدارک اور جلالین والا ہی ہے۔ یعنی کہ وہ الحمد ہے تو الحمد سے متعلق بحث کریں گے، پھر للہ، لیکن مشکل ہے، یعنی اس میں عربیت بھی ہے، اس میں ادبیت بھی ہے، اس کی تعبیر بھی بڑی زبردست ہے، بالکل اعلیٰ ادبی انداز میں، اور اس میں وہ ربط بھی بیان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اختصار سے کام لیتے ہیں اور بات پوری بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تفسیر نا بڑی ایک مشکل سی تفسیر بن گئی کہ بھائی اس میں شارٹ بھی ہو اور بات بھی پوری ہو جائے۔ تو وہ ظاہر ہے ایسا ایسے لوگوں کی پھر جو عبارت ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی سی اس میں گنجلاہٹ آ جاتی ہے۔ تو زیادہ تر جو لوگ عربی پر زبردست عبور رکھتے ہیں اور وہ بہترین الفاظ میں، تعبیرات میں قرآن کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو، تو ان کے لیے تفسیر ابی سعود تجویز کی جاتی ہے، کہ ایک آدمی جو عربی میں ماہر ہے اور وہ زبردست عربی میں قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی جاؤ تفسیر ابی سعود کی طرف، کیونکہ تفسیر ابی سعود والے نے اپنے ٹیکسٹ کا بڑا لحاظ رکھا ہے، اپنے ٹیکسٹ کا، کہ بھائی میں نے کیسی عبارت لانی ہے قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے۔ تو ایک یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ادبی تفسیر ہے، جس میں اس کی اپنی عبارت بڑی ادیبانہ ہے اور بڑی بہترین قسم کی گویا کہ انہوں نے لے کر آیا ہے۔ تو بڑی بہترین قسم کی گویا کہ یہ ہے، ایک یوں سمجھ لو کہ یہ جو مولوی صاحبان ان کو پڑھتے ہیں، تو وہ یوں سمجھ لو کہ وہ ایک نا، کیا آپ کو مثال دے دوں، کہ وہ ایک قسم کا نا، جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں، میں لفظ وہ بھول گیا، جیسے مثلا ایک ایک آدمی آئی فون استعمال کرتا ہے، تو آئی فون سے آپ کو اس کا سٹینڈرڈ پتہ لگ جاتا ہے نا، کہ کس سٹینڈرڈ کا آدمی ہے نا۔ تو یہ بھی دراصل یہ سٹینڈرڈ والے علماء اس کو اس تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی مولوی صاحب کے اس تپائی پہ تفسیر ابی سعود پڑھی ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذرا سٹینڈرڈ والا مولوی ہے، اس کی عربی بڑی زبردست ہے اور اس کو اچھی اچھی عربی پڑھنے کا شوق ہے۔ تو یہ دراصل اس لیبل کی تفسیر ہے، تفسیر ابی سعود۔ تو اس لیے وہ مزیدار تفسیر ہے، میں نے اسے کافی استفادہ کیا ہے، زبردست تفسیر ہے۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے ہماری، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تفسیر کشاف۔ یہ علامہ زمخشری ایک عالم تھے، معتزلی عالم تھے، تو ان کی اس کو تفسیر زمخشری بھی کہتے ہیں، تفسیر کشاف بھی کہتے ہیں۔ علامہ زمخشری ہمارے علماء میں سے وہ عالم گزرے ہیں جن کو عربیت پہ بڑا عبور تھا، خاص طور پر جو عربی بلاغت ہے نا، یعنی عربی فصاحت اور بلاغت اور ادبیت، اور وہ نحو کے بھی بہت بڑے ماہر گزرے ہیں۔ تو تفسیر کشاف جو ہے نا، اور لغت کے بھی بڑے ماہر ہیں، تو وہ کہ ایک لغت اور ادبیت کا ایک مکسچر یہ تفسیر ہے، تفسیر کشاف۔ یہ بھی ایڈوانس لیول کی تفسیر ہے، اور کئی کئی ایسے لوگ جو عربی میں بڑے ماہر ہیں، ان کے لیے بھی تفسیر کشاف کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن ہے بہت کمال کی تفسیر، کوئی زیادہ لمبی لمبی چوڑی نہیں ہے، یہ ہے مختصر سی، تقریباً یہ 3 یا 4 جلدوں میں ہے، لیکن بہت گہری تفسیر ہے، اور خاص طور پر بلاغت کے حوالے سے، یا قرآن کا جو ایک انداز بیان ہے نا وہ کتنا خوبصورت ہے، اس کو اس تفسیر میں سمجھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ قرآن کتنی اعلیٰ زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس کو پھر سمجھنے کے لیے تفسیر کشاف لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ لیکن چونکہ اس کے مصنف معتزلی تھے، اعتزال ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، تو اس لیے اس میں ان کے اپنے بھی کچھ عقائد اس میں شامل ہیں جو معتزلہ کے تھے، لیکن بہرحال تفسیر کشاف اس پائے کی ایک کتاب ہے، مشکل ہے، کافی مشکل تفسیر ہے، اس کو بھی مولوی صاحبان کم ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا انداز بہت مشکل ہے اور عربیت اس میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگلی اگلی تفسیر ہے تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی جو ہے نا، اس کا پورا نام ہے تفسیر احکام القرآن۔ تو علامہ قرطبی ایک عالم تھے، انہوں نے لکھی ہے، یہ 10 12 جلدوں میں چھپی ہے۔ تو اس تفسیر کا انداز بالکل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر کبیر کا، کہ یہ آیتیں ذکر کرتے ہیں، نیچے لکھیں گے فی حاذی الآیت مسائل، ان آیت میں مسائل ہے، پھر وہ کہیں گے المسئلہ الاولی، پہلا مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ۔ لیکن تفسیر قرطبی اس لحاظ سے مختلف ہے تفسیر کبیر سے، کہ اس تفسیر میں آپ کو ایک تو فقہی مسائل بڑی ڈیٹیل سے ملیں گے اس تفسیر میں نا، چونکہ اس کا نام یہ احکام القرآن ہے نا، تو فقہی مسائل آپ کو بہترین انداز میں آپ کو ملیں گے۔ تو لہٰذا قرآن کی وہ آیتیں جن میں کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ ہے،
اس کی اگر آپ نے ڈیٹیل کی تفسیر دیکھنی ہو تو آپ تفسیر قرطبی کی طرف جائیں گے، احکام القرآن کی طرف۔ اور پھر خاص طور پر اس تفسیر میں ایک اور بڑا زبردست ہے کہ یہ نا قرآن پاک کے جو مشکل ورڈز ہیں نا، وہ اس کو انہوں نے عربی ادب اور عربی اشعار کے حوالے سے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے۔ یعنی اس کے ہر صفحے پہ آپ کو کوئی نہ کوئی شعر مل جائے گا تفسیر قرطبی کی، کہ مثلا کوئی مشکل لفظ ہے نا، مثلا اب صراط الذین انعمت علیہم، اب صراط کا لفظ ہے، صراط کا لفظ عربی میں کیا معنی رکھتا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے وہ لمبی چوڑی عبارت ذکر کریں گے، پھر اشعار ذکر کریں گے۔ تو تفسیر قرطبی اس لحاظ سے بڑی گویا کہ ایک بہترین قسم کی کیا ہے، تفسیر ہے۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے شاہ و شاہ پڑھ رہے ہیں، بہت خوب۔ تو اس سے آپ کو پھر اس کا وہ انداز اس میں یہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں نا، کہ وہی مسائل والی ہے، اور اس میں فقی مسائل ہیں، اور خاص طور پر جو اشعار والی چیزیں ہیں وہ اس میں زیادہ اس کو اس میں ملتی ہے۔ اس کے بعد جی استاد جی اگلی بالکل ایسے تفسیر ہے، جی بلکہ کبھی کبھی ایک آیت میں تو 33 مسئلے بھی وہ ذکر کرتے ہیں، 34 34 بھی۔ ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسی مسائل زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور یعنی اس میں مختلف قسم کے متنوع قسم کے مسائل، کسی میں فقی مسئلہ، کسی میں لغت سے متعلق کوئی مسئلہ، کسی میں اس سے متعلق ہے، تو اس میں یہ زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ زبردست تفسیر ہے تفسیر قرطبی جو ہے، لیکن زیادہ متداول نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں زیادہ اس کو مولوی صاحبان پڑھتے نہیں ہیں، لیکن بہترین ہے۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور۔ یہ امام بقائی ایک گزرے ہیں، علامہ بقائی، یہ ان کی تفسیر ہے، کوئی پہلے نہیں چھپی تھی، یہ پھر بعد میں چھپ گئی، یعنی تو یہ جو ہے نا، یہ نام سے بھی معلوم ہے نا، نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، کہ یہ خاص طور پر آیتوں اور صورتوں کا جو آپس میں ربط ہے نا، اس میں اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور بڑی زبردست تفسیر ہے، بڑی ضخیم تفسیر ہے، میرے خیال میں کوئی 15 جلدوں میں تو چھپی ہو گئی ہے۔ تو اس میں ربط کے حوالے سے بڑی بہترین ہے، کہ مثلا اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا ربط ہے، سورت کا سورت کے ساتھ کیا ربط ہے، اور اس رکوع کا پچھلے رکوع سے کیا ربط ہے، تو وہ پورا ایک جو جوڑ ہے آیتوں کا، ظاہر ہے ربط، آپ تفسیر پڑھ رہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تب ربط معلوم کرنا قرآن میں بڑا مشکل ہے، تو اس میں اس کو ذرا بہت زیادہ مفصل انداز میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا ہے تفسیر احکام القرآن للجساس، امام جساس کی ہے، یہ بھی احکام القرآن ہی ہے، لیکن اس میں اور تفسیر قرطبی میں فرق ہے کہ تفسیر قرطبی پورے قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر احکام القرآن صرف قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر ہے جن میں کوئی نہ کوئی فقی مسئلہ ہے، یعنی یہ پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ 3 یا 4 جلدوں میں چھپی ہے۔ چونکہ علامہ جساس حنفی تھے نا، تو اس لیے جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے یا جو احناف ہے، وہ اس تفسیر کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں قرآنی آیتوں کی اسی انداز میں تشریح کی گئی، اسی انداز میں اس کی فقی مسلک کو اس میں ثابت کیا گیا جو احناف کا نقطۂ نظر ہے نا۔ اب ظاہر ہے بہت سارے قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں شوافی اس سے اور طرح سے فقی مسئلہ نکالتے ہیں، ہم اور طرح سے نکالتے ہیں، تو ہمارا جو موقف ہے حنفی موقف قرآن سے ثابت کرنا، یہ تفسیر احکام القرآن کے لیے آپ کو اس میں ملے گا۔ اس کے بعد ہماری اگلی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی، یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ، یہ آج سے کوئی 200 300 250 سال پہلے یہ گزرے ہیں، کوئی بہت زیادہ قدیم نہیں ہے۔ روح المعانی اس لحاظ سے بڑی بہترین تفسیر ہے کہ یہ چونکہ علامہ آلوسی آخری زمانے میں آئے تھے، تو انہوں نے پچھلی جتنی بھی تفاسیر تھی سب کا ایک جامع گویا کہ خلاصہ اس میں ذکر کرنے کی کوشش کی، تو اس لیے زیادہ تر جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا اور وہ تفسیری مباحث پڑھنا چاہتے ہیں اکٹھے ہیں، تو وہ روح المعانی پڑھتے ہیں، لیکن مشکل تفسیر ہے، کافی مشکل تفسیر ہے، اس کا انداز جو ہے نا وہ کافی مشکل سا ہے۔ کسی زمانے میں نا مجھے کسی دوست نے کہا کہ ہمیں پروجیکٹ ملا ہے روح المعانی کے ترجمے کا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نا، میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اس کے کوئی دو، اس نے نا مجھے صفحے بھیجے رول معنی کے، ان 2 صفحوں کا آپ ترجمہ کریں، وہ اتنے مشکل تھے، ظاہر ہے کہ عربی ٹیکسٹ کو سمجھنا اور بات ہے، لیکن ترجمہ کرنا نا، ٹرانسلیشن تو بذات خود ایک پھر مشکل ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو باقاعدہ لکھنا، تو وہ اس طرح سے وہ ٹرانسلیشن ایک مستقل ایک ظاہر فن ہے نا، تو میں نے وہ 2 صفحوں کا ترجمہ کیا، ان کو بالکل پسند نہیں آیا چونکہ وہ مشکل بہت ہے، تو تفسیر المعانی جو ہے نا، تو وہ بہت مشکل ہے، اس لیے پھر وہ پروجیکٹ ہمیں نہیں مل سکا۔ تو اس کا انداز، اس کی جو عبارت ہے نا،
وہ کافی گہری قسم کی عبارت ہوتی ہے، اور پھر اس کا یہ ہے کہ یہ نا یعنی اس عبارت کا جوڑ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسلیشن اس وجہ سے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ ایسا کریں گے، الحمد للہ لکھیں گے، اب اس سے متعلق تفسیر آ رہی ہوگی، پھر درمیان میں للہ رب العالمین کہہ کر پھر تفسیر کریں گے، پھر کبھی وہ والی بات اس سے جوڑیں گے، تو یہ نا وہ اس طرح سے کی تفسیر ہے جس کا انداز یہ اس سے بات نکالنا نا کافی مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کا انداز سمجھ گیا تو اس کو گویا کہ سارا کچھ پکا پکا اس میں ملے گا۔ اس میں آپ کو فقی مسائل بھی ملیں گے، گرامر بھی ملے گا، اور اس میں آپ کو جو ہے نا کوئی اہم ربط ہے وہ بھی آپ کو اس میں ملے گا، اس میں کوئی احادیث ہے وہ بھی آپ کو اس میں ملیں گے، چیزیں ساری ملیں گی لیکن مکس ملیں گی۔ وہ اب پڑھنے والے کا ہے کہ اس میں سے وہ کتنا کچھ نکال سکتا ہے، تو وہ اس طرح سے۔ تو یہ تفسیر رولمانی جو ہے نا زبردست تفسیر ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن جن کو تھوڑی سی عربی زبردست آتی ہو اور ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ ایک جامع قسم کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ کیا زیادہ تر ہمارے اساتذہ ہم نے دیکھا ہے رولمانی پڑھتے تھے، رولمانی سے ہی تفسیر پھر پڑھاتے تھے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں اکٹھی مل جاتی تھی، تو ہر تفسیر کو الگ کر پڑھنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے تفسیر منیر۔ یہ جدید تفاسیر میں سے وہابہ الزہیلی، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور آ، عالم تھے، جن کی الفقہ الاسلامی وعدلتہ بھی ہے۔ تو تفسیر منیر بڑی زبردست قسم کی تفسیر ہے، اور بڑی آسان تفسیر ہے، اس کا انداز بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اتنی باتیں یا اتنے مسائل ہیں، پھر پہلا مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ۔ تو اس میں انہوں نے نا ایک بالکل سہل انداز میں اور مرتب انداز میں قرآن کی تفسیر ہے، اور آپ میرے خیال میں اگر آپ بھی اسے پڑھنا چاہیں تو بڑی آسان سے اس کی عربی سمجھ سکتے ہیں۔ بڑی سمپل سی عربی ہے، اور بڑی واضح سی عربی ہے، اور باتوں کو کبھی مکس نہیں کرتے، مباحث کو مکس نہیں کرتے۔ اگر فقی مسئلہ ہے تو اس کو الگ ذکر کریں گے، اور یہ عنوانات باندھتے ہیں باقاعدہ کہ مثلا اس میں فقی مسائل یہ ہیں اس آیت میں، اور اس آیت میں عربی گرامر کا یہ ہے، اور اس کی تشریح یہ ہے، اور اس میں شان نزول یہ ہے۔ تو اس طرح سے نا عنوانات باندھ کر بڑا زبردست ہے، ایک بہترین قسم کی تفسیر ہے، جدید انداز کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے تفسیر المنار۔ المنار یہ دراصل رشید رضا مصری، ایک مصر کے ایک عالم گزرے تھے، تو جدید علوم کے بڑے دائی تھے، اور عربی ادب اور بلاغت کے بھی بڑے ماہر تھے۔ تو یہ ان کی تفسیر مکمل نہیں ہے، غالباً کوئی 12 یا 13 پاروں کی ہے، لیکن وہ بہت بڑے ادیب تھے، جو رشید رضا مصری تھے، تو بہت بڑے ادیب تھے اور ذرا جدید ٹائپ کے آدمی تھے، جس طرح نہیں ہمارے سر سید احمد خان صاحب، تو یہ اس ٹائپ کے آدمی تھے، یہ عرب کے سر سید احمد خان صاحب تھے، تو اس لیے اس کو جدت پسندوں کی تفسیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہے تو جدت ظاہر، اس میں انہوں نے بہت ساری آیتوں کی اپنے انداز سے تفسیر کی ہے، لیکن بہرحال ہے بہترین قسم کی صاحب علم آدمی تھے، تو اس میں مواد بھی زبردست ہے۔ لیکن وہی والی بات کی بھی مشکل سی تفسیر ہے، کیونکہ وہ خود ادیب آدمی تھے، اور پھر جدید یعنی جدت پسند بھی تھے، اور جدید علوم بھی پڑھے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ ساری چیزیں ان کی تفسیر میں۔ اگلی تفسیر ہے تفسیر التحریر والتنویر، اس کو کہتے ہیں تفسیر ابن عاشور۔ بہترین قسم کی، یعنی اگر جدید تفاسیر میں آپ کہیں کہ آپ کو کون سی تفسیر پسند ہے، تو میں آپ کہوں گا التحریر والتنویر، تفسیر ابن عاشور کی، 40 جلدوں میں چھپی ہے تو چھوٹی چھوٹی جلدیں، لیکن 40 اگر اس کو بڑی جلدوں میں جمع کریں تو یہ تقریباً 20 جلدیں اس کی بنیں گی، 20 یا 18 جلدیں اس کی بنیں گی، بڑی بڑی جلدیں، بڑی مفصل تفسیر ہے، مفصل۔ اگر کسی آدمی نے قرآن کی تفسیر مفصل انداز میں پڑھنا ہے نا، تو وہ تفسیر ابن عاشور کو پڑھے۔ یہ طاہر ابن عاشور تھے، تیونس کے تھے، اور بہت یہ بھی جدید لوگوں میں سے تھے، لیکن جدید دور کے بہت پرانے، بالکل ایک ٹریڈیشنل قسم کے مولوی تھے، اور خاص طور پر عرب دنیا میں ایسے مولوی بہت کم ملتے ہیں جو جدید چیزوں سے متاثر نہ ہو، اور مالکی، فقہ مالکی کے جاننے والے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اور بڑے صاحب علم آدمی تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ نے ان کو نا ایک خاص قسم کا جو ہے نا ایک گویا کہ ایک شہرت دی تھی، ایک اپنے علاقے میں مقبولیت دی تھی، ایک غیر متنازع قسم کے آدمی تھے۔ جیسے نہیں مثلا ہمارے یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، کہ ایک بالکل شریف اور صاحب علم اور سنجیدہ باوقار عالم ہے، اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، علمی حلقوں میں ان کی قدر ہے، تو وہ ابن عاشور اس قسم کے آدمی تھے۔
فقہ میں بھی ماہر تھے، ادب میں بھی ماہر تھے، ہسٹری میں بھی بڑے ماہر تھے، اور تفسیر میں تو تھے ہی۔ اور تو اس لیے یہ تفسیر بہت زبردست ہے۔ اب اگر آپ کا یہ مشکل ہے یا آسان ہے، تو یہ بین بین ہے، تھوڑی سی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، کیونکہ وہ بات بہت لمبی کرتے ہیں نا، تو وہ بسا اوقات غیر عربی آدمی کے لیے، جو جس کو عربی سے زیادہ مناسبت نہ ہو، تو وہ لمبی بات سے نا بات نکالنا ذرا آسان مشکل ہو جاتا ہے، لمبی عبارت سے اپنا موضوع نکالنا نا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو نحو، گرامر کے مسائل بھی ملیں گے، فقی مسائل بھی ملیں گے، اور جتنی بھی تفسیر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، وہ آپ کو اس میں ملیں گی۔ تو یہ بھی بڑی زبردست لمبی تفسیر ہے، اور مفصل تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ کاش کبھی کوئی ایسا ہو کہ اس کو اردو میں ڈال لیا جائے اس تفسیر کو۔ بڑے اس میں مباحث ہے، بعض مباحث بہت یونیک ہے، یعنی بہت ہی زبردست قسم کی چیزیں ہیں، مجھے کبھی کبھار اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے بعض چیزوں کے حوالے سے۔ تو بڑا اس کو ایک خزانہ پایا ہے، علمی خزانہ ہے بالکل۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن۔ یہ علامہ شنقیطی ایک عالم تھے، انہوں نے لکھی ہے۔ جس طرح نام سے یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کی کوشش کی، جیسے مثلا الحمد للہ رب العالمین ہے نا، تو اس موضوع سے متعلق اور قرآن کی کون کون سی آیتیں ہیں، تو وہ اس میں جمع کریں گے، اور پھر ان کو جمع کر کے انہی آیتوں کی روشنی میں اس آیت کو سمجھانے کی وہ کوشش کریں گے۔ تو یہ اس لحاظ سے، یعنی قرآنی آیتوں کو قرآنی آیتوں سے سمجھانے کے حوالے سے یہ تفسیر وہ ہے کہ مشہور ہے۔ آج اتنا سبق کافی ہے۔ جی ٹھیک، ٹھیک ہے استاد جی۔ کوئی مشکل تو نہیں تھا سبق، کوئی زیادہ بھاری تو نہیں تھا؟ نہیں، بس یعنی یہ تفاصیر کا تعارف ہے تو ہاں، بالکل۔ تو بچے آپ لوگوں نے اسی طرح سے اس تعارف کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے، تاکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مثلا ہمیں تفسیر کبیر کے بارے میں بتاؤ، تو کم از کم آپ اتنا تو بتا سکے کہ یہ تفسیر اس انداز کی ہے اور اس طرح سے ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اردو تفاسیر کو بھی اسی طرز پہ پڑھیں گے، تو وہ ذرا زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگا، لیکن بہرحال میں نے کہا عربی تفاسیر کا بھی، اور یہ ساری وہ تفاسیر ہے جو یوں سمجھ لو بنیادی تفاسیر ہے۔ یہ 25-30 جو تفاسیر ہے نا، تو یہ تقریباً آپ کو سوالات میں بھی آ سکتے ہیں، کسی جگہ آپ کوئی سوال دے رہے ہو، یا کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے، یا کوئی ویسی بنیادی تفاسیر، تو تقریباً یہ ساری متداول تفاسیر ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا چلو کم از کم اس کا تعارف اور نام تو آپ کے سامنے آنا چاہیے، اور اس کا انداز ہے، تاکہ ایک علم دین سے وابستہ آپ ہیں، تو کم از کم اتنا بنیادی تعارف تو تفاسیر کا ہونا چاہیے۔ چلو جی، ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم